शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये उस किताब की आयतें हैं जो हक वाज़ह करने वाली है। हमने इसको ऐसा कुरान बनाकर उतारा है जो अरबी जुबान में है ताकि तुम समझ सको। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर ये कुरान जो वही के जरिए भेजा है, इसके जरिए हम तुम्हें एक बेहतरीन वाक़या सुनाते हैं जबकि तुम इससे पहले इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर थे। ये उस वक्त की बात है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से कहा था कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा है। मैंने देखा है कि ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, कहीं ऐसा न हो कि वो तुम्हारे लिए कोई साजिश तैयार करें, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और इसी तरह तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें नबुवत के लिए मुंतखब करेगा और तुम्हें तमाम बातों का सही मतलब निकालना सिखाएगा, जिसमें ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी दाखिल है। और तुम पर और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद पर अपनी नेमत इसी तरह पूरी करेगा जैसे उसने इससे पहले तुम्हारे माँ बाप पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर पूरी की थी। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक। हकीकत ये है कि जो लोग तुमसे ये वाकया पूछ रहे हैं उनके लिए यूसुफ और उनके भाइयों के हालात में बड़ी निशानियां हैं। ये उस वक्त का वाकया है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के उन सुतेले भाइयों ने आपस में कहा था कि यकीनी तौर पर हमारे वालिद को हमारे मुकाबले में यूसुफ और उसके हकीकी भाई बिन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत है। हालांकि हम उनके लिए एक मजबूत जथ यानी मजबूत जमात बने हुए हैं। हमें यकीन है कि हमारे वालिद किसी खुली गलतफहमी में मुब्तला हैं। अब इसका हल ये है कि यूसुफ को कत्ल ही कर डालो या उसे किसी और सरजमीन में फेंक आओ ताकि तुम्हारे वालिद की सारी तवज्जो खालिस तुम्हारी तरफ हो जाए, और ये सब करने के बाद फिर तौबा करके नेक बन जाओ। उन्हीं में से एक कहने वाले ने कहा, यूसुफ को कत्ल तो न करो, अलबत्ता अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो उसे किसी अंधे कुएं में फेंक आओ ताकि कोई काफिला उसे उठाकर ले जाए। चुनांचे उन भाइयों ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, ये आपको क्या हो गया है कि आप यूसुफ के मामले में हम पर इत्मीनान नहीं करते। हालांकि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम इसके पक्के खैरखा हैं। कल आप इसे हमारे साथ तफरीह के लिए भेज दीजिए ताकि वो खाए पिए और कुछ खेल कूद ले, और यकीन रखिए कि हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम उसे ले जाओगे तो मुझे इसकी जुदाई का गम होगा और मुझे ये अंदेशा भी होगा कि किसी वक्त जब तुम उसकी तरफ से गाफिल हो तो कोई भेड़िया उसे न खा जाए। वो बोले, हम एक मजबूत जत्थे की शक्ल में हैं, अगर फिर भी भेड़िया इसे खा जाए तो हम तो बिल्कुल ही गए गुजरे हुए। फिर हुआ ये कि जब वो उनको साथ ले गए और उन्होंने ये तय कर ही रखा था कि उन्हें एक अंधे कुएं में डाल देंगे, चुनांचे डाल भी दिया, तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि एक वक्त आएगा जब तुम इन सब को जितलाओगे कि इन्होंने ये क्या काम किया था, और उस वक्त इन्हें पता भी नहीं होगा कि तुम कौन हो। और रात को वो सब अपने बाप के पास रोते हुए पहुंच गए। कहने लगे, अब्बा जी, यकीन जानिए हम दौड़ने का मुकाबला करने चले गए थे और हमने यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया था। इतने में एक भेड़िया उसे खा गया, और आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे, चाहे हम कितने ही सच्चे हों। और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर झूठ मूठ का खून भी लगा कर ले आए। उनके वालिद ने कहा, हकीकत ये नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिलों ने अपनी तरफ से एक बात बना ली है। अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है, और जो बातें तुम बना रहे हो उन पर अल्लाह ही की मदद दरकार है। और दूसरी तरफ जिस जगह उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था वहां एक काफिला आया। काफिले के लोगों ने एक आदमी पानी लाने के लिए भेजा और उसने अपना डोल कुएं में डाला तो वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर पुकार उठा, लो खुशखबरी सुनो, ये तो एक लड़का है
اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا علم تھا، اور پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی، اور ان کو یوسف علیہ السلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جمائے تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہ رہے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور سارے دروازوں کو بند کر دیا، اور کہنے لگی آپ بھی جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چکا تھا، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، اور اس کشمکش نے اس عورت نے ان کی قمیض کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اس عورت نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ خود تھیں جو مجھے ورغلا رہی تھیں، اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے، اس نوجوان کی محبت نے اس سے فریفتہ کر لیا ہے، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ چنانچہ جب اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کی یہ بات سنی تو اس نے پیغام بھیج کر انہیں اپنے گھر بلوایا اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشست تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ۔ اب جو ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان نے حیرت انگیز حد تک حسین پایا، اور ان کے حسن سے مبہوت ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بول اٹھی کہ ہاشا اللہ، یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، ایک قابل تکریم فرشتے کے سوا یہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے تانے دیے تھے، یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے مگر یہ بچ نکلا، اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اس سے قید ضرور کیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگے گا، اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا۔ بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی
की बहुत सी निशानियां देख लेने के बाद भी मुनासिब यही समझा कि उन्हें एक मुद्दत तक कैद खाने भेज दें, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दो और नौजवान कैद खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं ख्वाब में अपने आप को देखता हूं कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं, और दूसरे ने कहा कि मैं ख्वाब में यूं देखता हूं कि मैंने अपने सर पर रोटी उठाई हुई है और परिंदे उसमें से खा रहे हैं। जरा हमें इसकी ताबीर बताओ, हमें तुम एक नेक आदमी नजर आते हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जो खाना तुम्हें कैद खाने में दिया जाता है वो अभी आने नहीं पाएगा कि मैं तुम्हें इसकी हकीकत बता दूंगा। ये उस इल्म का एक हिस्सा है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे अता किया है, मगर इससे पहले मेरी एक बात सुनो। बात यह है कि मैंने उन लोगों का दीन छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और जो आखिरत के मुनकिर हैं, और मैंने अपने बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी की है। हमारे लिए ये बात हक नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी भी चीज को शरीक ठहराएं। ये तौहीद का अकीदा हम पर और तमाम लोगों पर अल्लाह के फजल का हिस्सा है, लेकिन अक्सर लोग इस नेमत का शुक्र अदा नहीं करते। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, क्या बहुत से मुतफर्रिक रब बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जिसका इक्तिदार सब पर छाया हुआ है? इसके सिवा जिसकी तुम इबादत करते हो उनकी हकीकत चंद नामों से ज्यादा कुछ नहीं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादू ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके हक में कोई दलील नहीं उतारी। हाकमत अल्लाह के सिवा किसी और को हासिल नहीं है। उसी ने ये हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो। यही सीधा सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, अब अपने ख्वाबों की ताबीर सुनो। तुम में से एक का मामला तो ये है कि वो कैद से आजाद होकर अपने आका को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उससे सूली दे दी जाएगी जिसके नतीजे में परिंदे उसके सर को नोच कर खाएंगे। जिस मामले में तुम पूछ रहे हो उसका फैसला इसी तरह हो चुका है, और इन दोनों में से जिसके बारे में उनका गुमान था कि वो रिहा हो जाएगा, उससे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने आका से मेरा भी तज़किरा कर देना। फिर हुआ ये कि शैतान ने उसको ये बात भुला दी कि वो अपने आका से यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा करता। चुनांचे वो कई बरस कैद खाने में रहे, और चंद साल बाद मिस्र के बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं। नीज 7 खोशे हरे भरे हैं और 7 ऐसे हैं जो सूखे हुए हैं। ऐ दरबारियों, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो तो मेरे इस ख्वाब का मतलब बताओ। उन्होंने कहा कि ये परेशान किस्म के ख्यालात मालूम होते हैं और हम ख्वाबों की ताबीर के इल्म से वाकिफ भी नहीं। और उन 2 कैदियों में से जो रिहा हो गया था और उससे एक लंबे अरसे के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात याद आई थी। उसने कहा, मैं आपको इस ख्वाब की ताबीर बताए देता हूँ, बस मुझे यूसुफ के पास कैद खाने में भेज दीजिए। चुनांचे उसने कैद खाने में पहुंचकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, यूसुफ, ऐ वो शख्स जिसकी हर बात सच्ची होती है, तुम हमें इस ख्वाब का मतलब बताओ कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 खोशे हरे भरे हैं और दूसरे 7 और हैं जो सूखे हुए हैं। शायद मैं लोगों के पास वापस जाऊं और उन्हें ख्वाब की ताबीर बताऊं ताकि वो भी हकीकत जान लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम 7 साल तक मुसलसल गल्ला जमीन में उगाओगे। इस दौरान जो फसल काटो उसको उसकी बालियों ही में रहने देना। अलबत्ता थोड़ा सा गल्ला जो तुम्हारे खाने के काम आए वो निकाल लिया करो। फिर उसके बाद तुम पर 7 साल ऐसे आएंगे जो बड़े सख्त होंगे, और जो कुछ जखीरा तुमने उन 7 सालों के वास्ते जमा कर रखा होगा उसको खा जाएंगे। हाँ, अलबत्ता थोड़ा सा हिस्सा जो तुम महफूज कर सकोगे सिर्फ वो बच जाएगा। फिर उसके बाद 1 साल ऐसा आएगा जिसमें लोगों पर खूब बारिश होगी। उसमें अंगूर का शीरा निचोड़ेंगे,
بادشاہ نے کہا کہ اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب ان کے پاس ایلچی پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ ان سب عورتوں نے کہا کہ ہاشا اللہ، ہم کو ان میں ذرا بھی کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات پر کھل ہی گئی ہے، میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا، اور میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو اور بات ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا۔ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اس سے خالص اپنا معاون بناؤں گا۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آ گئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو اس نے کہا آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے، یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی پر کاربند رہتے ہیں۔ اور جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا۔ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ اب اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا اور تم میرے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ وہ بولے ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے میں انہوں نے غلہ خریدا ہے انہی کے قجاموں میں رکھ دیں، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچیں تو اپنے مال کو پہچان لیں، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے کہا ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ والد نے کہا کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے کیا تھا؟ خیر، اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے۔ وہ کہنے لگے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے، اس طرح یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ والد نے کہا میں اس بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ اس سے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا تو والد نے کہا جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔
اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی مشیت سے تمہیں بچا تو نہیں سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں۔ اور جب وہ بھائی اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ اور جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ دوسرے بھائی کرتے رہے ہیں۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا ایک پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا، اور میں اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ بھائی بولے، اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں سے وہ پیالہ مل جائے وہ خود سزا میں دھر لیا جائے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی خاطر یہ تدبیر کی۔ اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔ بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے ان پر ظاہر کیے بغیر سے دل میں کہا کہ تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز برآمد ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپ کے مشورہ کرنے لگے۔ ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے، لہذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جاؤ اپنے والد کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی، اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی، اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں ان سے تحقیق کر لیجئے، یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں۔ چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر کہا نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف،
اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھیں اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جا رہے تھے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے، یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس پر وہ بول اٹھے، ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام بولے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ میری یہ قمیض لے جاؤ اور اس سے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے، یعنی دیوانہ ہو گیا ہے، تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیض ان کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے، ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والد کو اپنے پاس جگہ دی اور سب سے کہا کہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے۔ اور انہوں نے اپنے والد کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جس سے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا اور مجھے تعبیر خواب کے علم سے بھی نوازا۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے، مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم اس وقت ان یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے۔ اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو، حالانکہ تم ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں
لیتے۔ یہ تو دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، مگر یہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپیٹ لے، یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور انہیں پہلے سے احساس بھی نہ ہو؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی، اور اللہ ہر قسم کے شر سے پاک ہے، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم وحی بھیجتے تھے، تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کی قوموں کا انجام کیسا ہوا؟ آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی قوموں پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھی، تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، یعنی کافروں پر عذاب آ گیا، اور جن کو ہم چاہتے تھے انہیں بچا لیا گیا، اور جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یقیناً ان کے واقعات میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یہ یعنی قرآن کریم کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہو، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق ہے، اور ہر بات کی وضاحت، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان۔